नाज़रीन, जंग का 36वां दिन और सुपर पावर की जो सुपरियरिटी है वो पूरी तरह से चैलेंज हो चुकी है। ये बात अब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ना सिर्फ कही जा सकती है बल्कि दो आंखों के साथ देखी भी जा सकती है कि सुपर पावर की जो सुपरियरिटी है वो इरानियंस ने पूरी तरह से चैलेंज कर दी है। अभी तक ये जंग अमेरिकी एयर पावर के ऊपर लड़ी जा रही है, अमेरिकी नेवल पावर के ऊपर लड़ी जा रही है और वो दोनों पावर जो है वो चैलेंज हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे जो है वो सुपर पावर के लिए बहुत ड्रामेटिक रहे हैं और बहुत भारी गुजरे हैं। इन 24 घंटों ने जितना सुपर पावर को डैमेज और एक्सपोज किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है कि एक इतनी बड़ी ताकत, ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर, वो पिछले 24 घंटों के अंदर किस तरह से शेक कर गया है। उसकी बुनियादें, उसकी ताकत, उसकी बर्तरी, ये हैरान कुन है और आप अपनी आंखों से एक नई तारीख और नया ऑर्डर और नया बैलेंस ऑफ पावर दुनिया में बनता हुआ जब वो देख रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिकी जेट्स गिरे और उन जेट्स को ढूंढने के लिए जो है वो हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, जेट्स के पायलट्स को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, वो हेलीकॉप्टर्स गिर गए और फिर उन हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स को रेस्क्यू करने के लिए मजीद हेलीकॉप्टर्स भेजे गए और मीनवाइल ईरान ने कुछ मजीद अमेरिकी जेट्स जो है वो गिरा दिए और मीनवाइल ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर खड़े कुछ और हेलीकॉप्टर जब तबाह कर दिए। यानी ये एक अजब तमाशा है जो इस वक्त देखा जा रहा है, यानी सुपर पावर का अजब तमाशा। और ईरान जो है वो बाकायदा एक ग्रेव यार्ड जब वो साबित हो रहा है, सुपर पावर का ग्रेव यार्ड। वैसे ये कितना अजब इत्तेफाक है कि वेस्टर्न जो सुपर पावर्स हैं दोनों का खात्मा मिडिल ईस्ट में हुआ है, यानी बरतानिया का खात्मा भी मिडिल ईस्ट में हुआ और अमेरिकी सुपर पावर का खात्मा मिडिल ईस्ट में होता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान का हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, जहां पर सोवियत यूनियन एम्पायर का खात्मा हुआ है। तो ये अजब मामला है। और जिस साल सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था उसी साल ईरान के अंदर जब रेवोल्यूशन आया है। तो ये अजब इत्तेफाक है। अब नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि वेस्टर्न मीडिया ने कंफर्म कर दिया है कि उनके हेलीकॉप्टर्स भी गिर चुके हैं। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिर गए हैं। ये जो ताजा तरीन इस वक्त रिपोर्ट्स हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा मीनवाइल 2 और अमेरिकी फाइटर जेट्स गिरे हैं। जी हां, एक तो F-15 कल गिरा ना, जिसका पायलट ढूंढने की जब कोशिश की जा रही है। यह बात ध्यान में रखें, उसमें 2 पायलट्स होते हैं तो उसके पायलट्स ढूंढने की कोशिश अभी भी जारी है। एक पायलट वो दावा कर रहे हैं कि हमने रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन दूसरा पायलट अभी तक उनको नहीं मिला है। और जो हेलीकॉप्टर्स आए थे 2 ईरान ने गिरा दिए, ये वेस्टर्न मीडिया ने तस्दीक कर दी है। लेकिन इसके साथ एक और जो हम बात है, 2 फाइटर जेट्स भी ईरान ने गिरा दिए मजीद, और वो हैं A-10 फाइटर जेट्स। ये बमबारी करने के लिए, यानी ये उनके काफी एडवांस फाइटर जेट्स हैं और काफी ज्यादा जंग में इस्तेमाल होते हैं। ये स्टेल्थ नहीं है लेकिन ये बहुत उनकी जंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है और 2 A-10 जब वो ईरान ने गिरा दिए, फिर इनके पायलट्स को अलग से जब रेस्क्यू किया गया। अब जरा आप हेडलाइंस सुनते जाइए और सुपर पावर की हजीमत दर हजीमत का अंदाजा लगाइए। वो जंग जो सुपर पावर ने मुसल्लत की है, ये इतनी अजब बात है नाज़रीन कि अमेरिका के एक एक जनरल को, एक एक तजियाकार को, एक एक दानश्वर को ये पता था कि ये जंग हमने नहीं लड़नी है, इस जंग के अंदर हमने नहीं जाना है। ये अमेरिका का एक एक सदर, एक एक सेनेटर, एक एक तजियाकार, एक एक मिलिट्री एक्सपर्ट, एक एक फॉर्मर ओहदेदार, एक एक दानश्वर, ये सब जानते थे कि हमें इस जंग में हरगिज नहीं जाना है, जिसमें ट्रंप जब उनको आखिरकार लेकर आया और उसका नतीजा आप देखिए। चाइना को अमेरिका से जंग लड़ने की जरूरत नहीं है अपनी बर्तरी शो करने के लिए। F-35 और J-35 के अंदर सऊदी अरेबिया ने कहा था कि हम F-35 लेंगे, इस तरह और भी बहुत सारे मुल्क कह रहे थे, और F-35 ही को सुपीरियर समझा जाता था J-35 के ऊपर। F-35 गिर गए हैं, J-35 नहीं गिरे हैं। तो चाइना को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कल या परसों जो इकोनॉमिक टाइम्स ने जो सुर्खी लगाई है, उन्होंने कहा कि जब दुश्मन गलती कर रहा हो तो फिर उसको नहीं रोकना चाहिए। एक तरफ उन्होंने चीन के सदर की तस्वीर लगाई, एक तरफ ट्रंप की तस्वीर उन्होंने लगाई। तो चीन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ कर रहा है वो ट्रंप काफी है। वॉशिंगटन पोस्ट, 2 US वॉर प्लेन्स शूट डाउन, सर्चिंग ऑन गोइंग इन ईरान फॉर 1 मिसिंग क्रू मेंबर। आप अंदाजा करें कि अभी भी एक पायलट की तलाश जो वो जारी है, जिस पर ज़ाहिर है कि ईरान ने कल से
جو ریوارڈ ہے وہ بھی اناؤنس کر رکھا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ انعامی رقم جب وہ ایران نے اناؤنس کر دیا. پہلے امریکہ اناؤنس کرتا نا علی لرجانی کے پر اتنی انعامی رقم ہے، فلاں پر اتنی انعامی رقم ہے. مذاق یہ بناتے ہیں، یہ ہیوملیٹ کرتے ہیں. تو ایران نے بھی کہا ہے ہم بھی انعامی رقم دیں گے اس ایرانی کو جو پکڑ کر لے کر آئے گا. اور وہ قبائلی عوام جو ہے وہ ایران کی، ان کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، وہ جناب پرانی رائفلز لے کر نکلے ہوئے ہیں اور امریکی پائلٹ کو جو تلاش کر رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ پائلٹ ایران کے ہتھے لگ گیا تو جنگ کا نقشہ بدل چکا ہوگا. اور اس میں یہ بھی اہم بات ہے کہ یہ اسرائیلی پائلٹ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ امریکی پائلٹ ہو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ مل جل کر ہی اڑا رہے ہیں. اور اب تو ایک خوفناک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو امریکی اڈے ہیں گلف میں، یہاں پر کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسرائیلی جیٹس بھی یہاں سے فلاح کر رہے ہوں، کیونکہ ان کو کوئی پتہ نہیں، ان کو کخ پتہ نہیں ہے کہ ان کے اڈوں پر کیا ہو رہا ہے. یہ بس اڈے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے سٹیو بینن کہا کہ یہ تو لنڈن کے کسینوز میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات یہ کہ ان کو کخ پتہ نہیں ہے کہ ان کے اڈوں پر کیا ہو رہا ہے. وہی جہاز ہیں جو یہاں سے اڑتے ہیں اور وہاں پر جا کر لوگوں کو مار کر اور پھر یہاں ان کے اڈوں کے اوپر لینڈ ہو رہے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ان میں اتنی بھی کریج نہیں ہے کہ یہ دو ٹوک سٹیٹمنٹ جاری کر سکے. ابھی جی سی نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہمارے اڈے امریکہ استعمال نہ کرے. ہر دفعہ جب جہاز اڑتا ہے تو کتنے ہی معصوم لوگوں کو وہاں پر وہ مار کے آ رہا ہے، لیکن انہی کے اڈوں سے اڑ رہا ہے یا پھر لاجسٹک سپورٹ استعمال ہو رہی ہے. یعنی یہ اڈے شامل ہیں کسی نہ کسی انداز کے اندر، اور پھر جو کریش ہو رہا ہے وہ ان کے اڈوں پر اتر رہا ہے. اور پھر اب یہ بھی بات ہے کہ اسرائیلی جہاز بھی شاید ان کے اڈوں سے اڑ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اڈوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ امریکہ کے کنٹرول میں، اور یہ ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں. تو اب این ڈی ٹی وی آپ دیکھیے، انڈین میڈیا، 2 فائٹر جیٹس اینڈ بلیک ہاک چاپر ہٹ بائی ایران، 2 پائلٹس ریسکیوڈ 1 مسنگ. اب ہم آپ کے سامنے جب ثبوت رکھ رہے ہیں، انڈین میڈیا، 2 پائلٹس ریسکیو کر لیے گئے ہیں، 1 پائلٹ مسنگ ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ 2 پائلٹس گرے اور اس میں سے 1 کو ریسکیو کر لیا گیا، 1 کی تلاش جاری تھی. اب کیا معاملہ ہے؟ 2 ریسکیو ہو گئے ہیں، 1 ابھی پیچھے ہے، کیونکہ مزید ہیلی کاپٹرز گر رہے ہیں نا، مزید فائٹر جیٹس گر رہے ہیں، تو ان کے بھی تو پائلٹس ہیں نا. تو وہ 2 کو ڈھونڈنے گئے تھے، مزید ہیلی کاپٹر بھی گر گئے، مزید فائٹر جیٹس بھی گر گئے اور مزید پائلٹ بھی گر گئے. تو الگ الگ ریسکیو مشن جو اس وقت ایران میں جاری ہے. دی ہل، 2 US ہیلی کاپٹرز ہٹ ڈیورنگ ریکوری ایفرٹس ان ایران. کل تک یہ 1 ہیلی کاپٹر تھا، اب یہ 2 ہیلی کاپٹر کی تصدیق جو وہ سامنے آ رہی. بہت بڑی عظیمت امریکہ کے لیے. انڈیا ٹوڈے، ایران از سڈنلی ناکنگ US فائٹر جیٹس آؤٹ آف دا اسکائی. مطلب ناک آؤٹ کر رہا ہے امریکی ایئر پاور کو. اچانک ایسے امریکی جیٹس گرنا شروع ہو گئے ہیں جیسے مطلب آسمان سے کیا گرتا ہے. اس کی مثال اب کیسے دیں گے؟ جس طرح سے امریکی جیٹس اور ہیلی کاپٹرز آسمان سے گر رہے ہیں. دا ٹائمز آف انڈیا نے لکھا، بلیک ڈے فار US ایئر فورس، ایران ہٹس 4 امریکی پلینز. پھر انڈیا ٹوڈے، 2 US جیٹس شاٹ ڈاؤن 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز. BBC، US continues search for missing crew member from downed jet as Iran offers a reward for their capture. ایران نے بھی کہا ہے کہ ہم انعام دیں گے جو ایرانی جب تلاش کر کے لائے گا. اور وہ ایرانیاں جو ہیں وہ ہیلی کاپٹرز کے اوپر بھی اٹیک کر رہے ہیں اور جو پائلٹ ہے اس کو بھی سرچ کر رہے ہیں. یہ جو پائلٹس ہوتے ہیں امریکہ کے، ظاہر ہے ان کا ایک پوری SOP اور ایک پوری ٹریننگ ہوتی ہے، اور اگر یہ گر جائیں تو ان کے پاس ایسا ساز و سامان ہوتا ہے کہ یہ سگنل دے سکیں کہ ہم کہاں پر موجود ہیں اور ان کو آسانی کے ساتھ جب ریسکیو کیا جا سکے. لیکن یہ پائلٹ جو کل سے گرا ہوا ہے پتہ نہیں ہے، وہ ان کو پتہ نہیں چل رہا. حالانکہ انہوں نے باقی ریسکیو کیے ہیں، اپنے 2 پائلٹس ریسکیو کیے ہیں نا، تو وہ اسی میتھڈ کے تحت کیے ہیں کہ ہر پائلٹ اپنا ایک سگنل بھیجتا ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں. لیکن وہ جو پائلٹ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پر ہے، اور یہ اس کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اچھا اب ذرا مین والا دیکھیے کہ کیا ہوا کہ ایک F-16 سعودی عربیہ میں بھی کریش ہوا ہے. اور یہ جو جیٹس جیسے F-16 ہے، یہ تو اسرائیل کے پاس بھی ہو سکتا ہے F-16. تو جب بھی یہ خبر آتی ہے کہ یہ کریش ہوا ہے اور ہنگامی لینڈنگ امریکی اڈوں پر گلف میں کر رہا ہے، تو ہمیشہ یہ آتا ہے کہ یہ امریکی جیٹ ہے. بھائی وہ اسرائیلی بھی ہو سکتا ہے. یہ بات اب چل رہی ہے
کہ بھئی F-16 تو اسرائیل کے پاس بھی ہے، تو یہ ضروری کیسے ہوا کہ یہ امریکی جیٹ ہی F-16 ہی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ اسرائیلی F-16 ہو۔ تو اب مین والا ذرا اندازہ کریں کہ F-16 بھی کریش ہوا ہے، 2 ہیلی کاپٹرز الگ سے کریش ہوئے، اور اسی کے ساتھ 2 A-10 2 الگ فائٹر جیٹس اور 2 ہیلی کاپٹرز اور ایک F-16 سعودی عربیہ میں۔ یہ آپ ذرا گنتے چلے جائیں، فی الحال گنتی جو خراب ہو رہی ہے۔ اچھا یہ ہو گیا، اور یہ تصدیقی خبریں ہیں ساری۔ مین والے ایران نے ایک اور کام کیا، کویت کی بیس کے اوپر اٹیک کیا، وہاں پر کھڑے کھڑے ہیلی کاپٹرز وہ تباہ ہوئے ہیں، کویت کی بیس پر کھڑے ہوئے ہیلی کاپٹرز تباہ ہوئے ہیں، جن کی تصاویر باقاعدہ ایران نے جاری کر دی ہیں۔ کچومر نکل گیا، بھرکس نکل گیا ہے امریکی ایئر فورس کا۔ یہ ان طیاروں کے ساتھ جا کر چین سے لڑیں گے، ان طیاروں کے ساتھ جا کر رشیا سے لڑیں گے، ان طیاروں کے ساتھ کوئی یورپی ملک یہ جرت کرے گا کہ وہ رشیا کے ساتھ جا کر جنگ چھیڑ دے، ان طیاروں کے ساتھ جاپان یہ جرت کرے گا کہ چائنا کے ساتھ جا کر جنگ چھیڑ دے، یا ساؤتھ کوریا جرت کرے گا کہ نارتھ کوریا کے ساتھ جنگ چھیڑ دے۔ دیکھیں یہ اس کو صرف آپ مڈل ایسٹ کے تناظر میں مت دیکھیے، اس کو آپ پوری دنیا کے تناظر میں دیکھیے۔ یہ جو F-35 ہے، یہ امریکہ نے اپنا سب سے بڑا جہاز بنا کر جب وہ پیش کیا تھا، تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اب جا کر یہ رشیا، چائنا یا نارتھ کوریا سے لڑ سکیں۔ اور جو یہاں پر جو جنگ ہو رہی ہے نا، یہ ساری دنیا سٹڈی کر رہی ہے، یہ پاکستان بھی سٹڈی کر رہا ہے، یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ملک بھی سٹڈی کر رہے ہیں، یہ ہر ملک سٹڈی کر رہا کہ بھائی یہ جیٹس گرتے کیسے ہیں۔ اور چائنیز تو آپ کو بتا ہے کہ وہ ان کے جو انجینئرز ہیں وہ تو ویڈیوز بنا بنا کے ڈال رہے ہیں کہ یہ F-35 گرائے کیسے جاتے ہیں، یوٹیوب ٹیوٹوریل وہ بنا رہے ہیں۔ ایک عجب تماشا جو لگا ہوا ہے۔ سو ایران ہٹس US آرمی CH-47 ہیلی کاپٹر ان کویت۔ ادھر وہ گرے ہوئے ہیں، پائلٹس کی تلاش جاری ہے، اور ادھر بیسز کے اوپر مزید ہیلی کاپٹر جو وہ تباہ ہو گئے۔ دی اکنامک ٹائمز، ایران ریلیزز فوٹوز شوئنگ ریکیج آف US آرمی CH-47 چینوک ہیلی کاپٹر ان کویت۔ اب یہ بھی اہم بات ہے کہ ایران نے وہ تصاویر کیسے جاری کر دی، سیٹلائٹ امیجز ایران نے جاری کر دی ہیں کویت کی ایئر بیس کے اوپر، یہ جو ہیلی کاپٹر وہاں پر تباہ ہوا ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، یعنی مکمل ہزیمت در ہزیمت۔ ایرانین ڈرون ہٹس US چینوک ہیلی کاپٹر ایٹ کویت بیس، ایئر کرافٹ ڈیمیجڈ۔ اور پھر انڈیا ٹوڈے نے لکھا 2 US جیٹس شوٹ ڈاؤن 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر ہٹ بائی ایران ان 24 hours ایز وار اسپائرلز، جنگ پھیل رہی ہے۔ اور پھر دیکھیے US ایڈمٹس ایران آرمی شوٹس ڈاؤن سیکنڈ امریکن کمبیٹ جیٹ A-10، امریکہ نے تصدیق کر دیا کہ دوسرا A-10 بھی گرا دیا۔ تو یہ کوئی 7 طیارے ان ٹوٹل بن رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت جب صورتحال ہے۔ اور لنڈسے گرام کی بھی سن لیں، لنڈسے گرام نے کہا ہے کہ فوری طور پر اسپین میں بیسز جب وہ ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ اسپین نے ہمارے فوجیوں کو خطرے میں ڈالا ہے، ہمارے پائلٹس کو خطرے میں ڈالا ہے، کیونکہ اسپین نے ہمیں بیس اور ایئر سپیس نہیں دی، تو ہمارے پائلٹس کو لانگ فلائی کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے ہمارے پائلٹس گر رہے ہیں۔ یہ ڈکلائننگ امپائر کی پھر یہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا یہ بات ہوگی انتہائی غیر معمولی، یعنی آپ ایک اپنے سامنے ایک تاریخ بدلتی ہوئی جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی ایئر فورس کو اتنا بڑا دھچکا لگ رہا ہے، اور اچانک یہ 24 گھنٹوں میں بہت کچھ واقعات ہو گئے، اور پائلٹ اگر ایران کے ہاتھ لگ گیا تو پھر معاملات کچھ اور ہوں گے۔ البتہ مین ٹائم امریکی ایگو بہت ہرٹ ہو چکی ہوگی، جیسے وہ پینٹاگن میں نکال رہے ہیں جنرلز کو، تو واضح ہے کہ یہ جنرلز انکار کر رہے ہیں کہ بھئی گراؤنڈ اٹیک کی طرف نہ جائے۔ تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ گراؤنڈ اٹیک یا مزید ایسکلیشن کی طرف جائے گا، کیونکہ اس کی ایگو جب وہ کافی زیادہ ہرٹ ہو چکی ہوگی۔ اچھا اب ایک اور بات آپ سن لیں، ہر ڈائمنشن میں شکست ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز جس کے بارے میں ٹرمپ کبھی کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کبھی کہتا ہے جس نے تیل لینا لے لے، ہمارا تو تیل وہاں سے گزرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ڈیل کر کے نکل جاؤں یا ڈیل کے بغیر نکل جاؤں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ ایک ان کے گلے کی ایسی ہڈی بن چکا ہے جس کو نہ یہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ امریکی صدر جب اپنی عوام سے جھوٹ بول رہا ہے اور دنیا سے جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت یہاں سے نکل جائے گا، حقیقت یہ ہے کہ وہ یہاں سے نکل نہیں سکتا ہے، کیونکہ جب تک یہ معاملہ اسٹریٹ آف ہرمز کا حل نہیں ہوتا امریکہ یہاں سے نہیں نکل سکتا ہے۔ اور ٹرمپ بار بار اپنے عوام کو یہی یقین دلوا رہا ہے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی جنگ ہے، حالانکہ وہ مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو کہ بہت سال چل سکتی ہے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بغیر امریکی جو ڈالر ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا ہے، پیٹرو ڈالر کا خاتمہ ہو جائے گا اور امریکی بیسز یہاں پر رہ نہیں سکتی۔
تو مڈل ایسٹ اور ایشیا سے امریکہ کا جو خاتمہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد یورپین سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی یہاں سے بھی آپ بیسز خالی کریں, اور پیوٹن نے بھی وہاں پر ڈیمانڈ کر رکھی ہے کہ یورپ کی بیسز بھی خالی کریں. تو یہ اس میں امریکہ پھنس چکا ہے. اب ذرا جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج امریکہ نے $40 بلین کی انشورنس اناؤنس کی ہے بحری جہازوں کے لیے, آئل ٹینکرز کے لیے, کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں جائیں اور وہاں سے اپنا آئل لیں. اچھا, ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ انشورنس کا معاملہ کتنا امپورٹنٹ ہے. انشورنس کی جو کمپنیز ہیں, جو ہب ہے وہ برطانیہ ہے, لنڈن ہے. جتنے بھی یہ بحری جہاز ہیں, ٹینکرز ہیں, ان کی انشورنس ہوتی ہے. جیسے آپ کی گاڑی کی انشورنس ہوتی ہے, اسی طرح ہر ٹینکر کی, ہر بحری جہاز کی انشورنس ہے. جو ہی کوئی وار زون بن جاتا ہے تو انشورنس کمپنی جو ہے وہ اس ایریا کی انشورنس کینسل کر دیتی ہیں کہ وہاں پر اگر کوئی جہاز گیا تو پھر ہم اس کو پے نہیں کریں گے. جس نے وہاں پر جانا ہے جائے, اگر اس کا ٹینکر, اس کا بحری جہاز تباہ ہو گیا تو ہم اس کو پے نہیں کریں گے. بس اتنا اناؤنسمنٹ آنی ہوتی ہے کسی انشورنس کمپنی سے, اور کوئی شپنگ کمپنی اپنا جہاز وہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں کرتی. سو آل یو ہیو ٹو ڈو کہ اس ایریا کو انسیف کرنا ہے, اور انشورنس کمپنیز اپنی انشورنس کینسل کر دیں گی اور کوئی جہاز وہاں پر جائے گا نہیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ امریکہ کے لیے بہت عظیمت ہے, کبھی وہ کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا, کبھی کوئی بات کرتا ہے, لیکن اصل میں تو یہ اس کی عظیمت اتنی بڑی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ذلت ہے. کیونکہ پچھلے 40 سال سے آپ کو پتا ہے کیا تھیری رہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جب بھی بند ہوگا امریکہ آ کر اس کو کھلوائے گا. اور امریکہ یہ بیسز, یہ 5th فلیٹ جو امریکہ نے بحرین میں رکھا ہوا ہے, یہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز ہم کھلوائیں گے جس دن یہ ایران جب وہ بند کرے گا. تو وہ کھلوانا ہے امریکہ نے. امریکہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, وگرنہ ایران کی تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ امریکہ نکل جائے. او بھائی, یہ تو امریکہ کا سرنڈر ہے نا جو ایران ڈیمانڈ کر رہا ہے, تو نکل جائے امریکہ, اور جو کہ دراصل وہ نہیں نکل سکتا. تو اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے بحری جہازوں کو, ٹینکرز کو, کہ ہم آپ کو $40 بلین, بلین فار بی, $40 ارب آپ کو دیں گے اگر آپ, یعنی اس کی انشورنس ہے اوورال, اگر آپ کا وہاں پر ٹینکر ہٹ ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, تو اس کے پیسے ہم بھریں گے. ایزی ون سے شروع ہونے والی جنگ اور سستی جنگ, وہ باقاعدہ $1 ٹریلین وار بننے جا رہی ہے. یعنی وہ اسٹریٹ آف ہرمز جس میں سب آسانی سے اور سیفٹی کے ساتھ گزر رہے تھے, اب امریکہ کو $40 ارب دینے پڑ رہے ہیں کہ جاؤ وہاں سے گزرو, اور اس کے باوجود کوئی جائے گا نہیں. کیونکہ امریکہ کی طاقت اور عزت پہ بات آ گئی ہے نا, یعنی ان کی ہزیمت ہے, ذلت ہے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ شو کروائیں کسی طریقے سے کہ جہاز وہاں پر جا رہے ہیں. اس کے لیے وہ $40 ارب دینے کے لیے تیار ہو گئے. اتنی کاسٹ وہ پہ, اس کا مطلب ان کو کتنی زیادہ یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے, وہ کتنی ٹربل کے اندر ہے کہ $40 ارب دینے کے لیے تیار ہے. وہ ٹرمپ جو $1 ارب دنیا سے مانگ رہا ہے, وہ ٹرمپ جو جابز وہاں پر ختم کر رہا ہے کہ ادھر سے $1 بچانا ہے, $2 ادھر سے بچانے ہیں, $40 ارب کی انشورنس دینا پڑ رہی ہے. اچھا, مین وائل جو ہے وہ سعودی عربیہ میں ریاض کے اندر امبیسی کے, امریکی امبیسی کے اوپر اٹیک ہوا. ایران نے سختی کے ساتھ اس کو کنڈیم کیا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا. کل واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹ کے اوپر اٹیک ہوا, ایران نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا. آج یہ ہوا ہے, تو یہ ان ملکوں کو سوچنا چاہیے کہ اسرائیل ان کے ساتھ کس طرح سے فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے. ایران اور حزب اللہ نے بہت بڑے اٹیکس کیے ہیں, باقاعدہ عمارتیں زمین بوس ہو رہی ہیں, پوری کی پوری ملٹی سٹوری بلڈنگ زمین بوس ہو رہی ہیں. وہ رپورٹس میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن جو بات فرانس سے سامنے آ رہی ہے, جو بات میکرون نے کی ہے, بالکل ایک نئی دنیا اور امریکی یونیپولر ورلڈ آرڈر کا خاتمہ ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. ورلڈ کے اندر جو فیول کرائسس ہے, اور وہ فرانس کو بھی ہٹ کر رہا ہے, وہ یورپ کو بھی ہٹ کر رہا ہے, اور پھر اوپر سے امریکی دھمکیاں ہیں, اور پھر اوپر سے دیکھیں امریکہ کہتا ہے تمہارے انٹرسٹ جانے اور تم جانو. او بھائی, امریکی امپائر اس بنیاد پر نہیں کھڑا ہوا تھا. گلف, یورپ, امریکہ, جاپان, ساؤتھ کوریا, آسٹریلیا, ان کا انٹرسٹ بھی ایک ہوگا, ان کا دشمن بھی ایک ہوگا, ان کے مفادات بھی ایک ہوں گے, ان کی ڈائریکشن بھی ایک ہوگی. یہ ہے امریکن امپائر. ایران دشمن ہے تو وہ یورپ کا بھی دشمن ہے, وہ امریکہ کا بھی دشمن ہے, وہ جاپان کا بھی دشمن ہے, وہ آسٹریلیا کا بھی دشمن ہے, وہ سب کا دشمن ہے. رشیا دشمن ہے تو سب کا دشمن ہے. سمجھیں اس بات کو, کوئی دوست ہے تو سب کا دوست ہے. یہ امریکی امپائر کی بنیاد ہے. کامن اینیمی, کامن تھریٹس, کامن انٹرسٹ. اب امریکہ تو خود اس بنیاد سے مکر رہا ہے نا کہ بھائی تم جانو اور تمہارے انٹرسٹ جانے, ایسا نہیں چلتا. اچھا, ایک تو سری لنکا میں آج بہت بڑا اکنامک کرائسس بڑھ گیا ہے,
اور وہاں پر فیول راشننگ جب شروع ہو گئی ہے، یعنی جس میں آپ کوانٹٹی فکس کر دیتے ہیں کہ بس آپ اتنا تیل جو خرید سکتے ہیں. فیول پرائسز بھی بڑھا دی گئی ہیں، بجلی کے اوپر جو ٹیرفز ہے وہ بڑھا دیے گئے ہیں. تو آج سری لنکا میں کافی یہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہ 2022 میں جو اکنامک کولیپس ہوا تھا اس کی پینفل میموریز جو ہے وہ آج دوبارہ سے تازہ وہاں پر ہوئی ہیں. فرانس نے ایمرجنسی فیول لون جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے فار بزنسز، کہ وہ چونکہ فیول پرائسز اوپر جا رہی ہیں تو پھر پیسے زیادہ پے کرنے پڑ رہے ہیں، تو فرانس ہنگامی طور پر اپنی اکانومی کو شیلڈ کرنے کے لیے، اپنے بزنسز کو شیلڈ کرنے کے لیے لون جو ہے وہ دے رہا ہے. جو اصل بات میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ میکرون جو ساؤتھ کوریا کے دورے پر ہیں، ذرا ان کی ہیڈ لائن دیکھیے. اور میکرون اناؤنس کر رہے ہیں کہ امریکی یونیپولر ورلڈ آرڈر کا خاتمہ ہوا جاتا ہے. میکرون ارج نیشنز not to be the vassal state of United States or China. میکرون نے کہا ہے کہ دنیا کی اقوام جو ہیں وہ امریکہ یا چین کی واسل سٹیٹس نہ بنے. واسل سٹیٹ آپ سمپل الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ کٹ پتلی نہ بنے. اچھا، چین کا جو انہوں نے ساتھ نام لیا ہے یہ بیلنس کرنے کے لیے نام لیا ہے کہ اگر وہ خالی امریکہ کا نام لیتے تو ذرا اور زیادہ پھڈا پڑنا تھا. تو اس نے چائنا کا کہہ دیا کہ اوور آل ہم جو ہیجمونک پاورز ہیں ان کی کٹ پتلی نہیں بنیں گے، ہم آزاد قوموں کے طور پر رہیں گے. اصل میں یہ بات انہوں نے کی ہے امریکہ کے خلاف کہ امریکہ جس طرح سے اب ٹریٹ کرنا شروع ہو گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس یونیپولر ورلڈ آرڈر کا خاتمہ کیا جائے، ایک چودھری کا خاتمہ کیا جائے اور کٹ پتلی جو معاملات ہیں اس کو ختم کیا جائے. دیکھیں چائنا جو ہے دنیا میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بھی ایسی ریاست ہے جو چائنا کی واسل سٹیٹ ہے، جو چائنا کی کٹ پتلی ریاست ہے، ایک بھی شاید ایسی نہیں ہے. اور نہ ہی یہ چائنا کی پالیسی ہے کہ اس نے کٹ پتلی ریاستیں بنانی ہے، اس نے حکومتیں گرانی ہے، اس نے اپنی مرضی کی حکومتیں لانی ہے، اس نے ملکوں کی فارن پالیسی کو خود ڈیزائن کرنا ہے. یہ چائنا کی پالیسی بھی نہیں ہے اور ابھی تک کوئی ایسی سٹیٹ ہے بھی نہیں. تو بنیادی طور پر انہوں نے امریکہ کی بات کی ہے، یعنی کہ یہ وہ سارے ویسٹرن اور یورپین جن کی منافقت کی پہاڑ آپ نے دیکھے، منافقت کی آپ نے انتہا دیکھی، اور یونیپولر ورلڈ آرڈر کے سب سے بڑے یہ بینیفیشری، اور ہر ایک امریکی اقدام کو سیکنڈ کیا، کنڈیم نہیں کر سکے. آج کہہ رہے ہیں کہ کٹ پتلی ہونے کا جو وہ کٹ پتلی ریاستیں کوئی نہ بنے. اور پھر انہوں نے کہا کہ کوalition آف انڈیپینڈنس بنایا جائے. کینیڈا، جاپان، برازیل، انڈیا، آسٹریلیا یہ سب اکٹھے ہو جائیں اور ہم ایک کوalition آف انڈیپینڈنس بنائیں کہ ہم آزاد قوموں کے طور پر رہیں گے. یعنی امریکہ دھمکیاں دے رہا نا، گرین لینڈ لے لیں گے. پھر وار آف ایران میں جس طرح کا اس کا بیہیویئر ہے، تو وہ جیسے تیسری دنیا کے ملکوں کو ٹریٹ کرتا تھا اور تیسری دنیا کے ملک یہ بھگت رہے ہیں اور یہ سب امریکہ کے ساتھ تھے. آج چونکہ امریکہ ان کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرنا شروع ہو گیا، اسی طرح سے تو نہیں، ابھی تو اس نے 10% ان کو اس انداز میں ٹریٹ کیا ہے، تو ان کو لگ پتا گیا ہے. تو اب یہ یورپ سے بھی وہ آواز، یورپ اس وقت یورپی یونین کا لیڈر جو وہ فرانس ہے، تو فرانس یہ بات کر رہا ہے کہ بس بہت ہوا، یہ چودرات کا اب خاتمہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سو کالڈ اسٹیبلٹی تھی، موجودہ جو پچھلا آرڈر ہے جو گر رہا ہے اس وقت، کہ ایسے ہوگا معاملات اور ایسے چلیں گے، یعنی فیو سرٹینٹیز تھی، سو کالڈ اسٹیبلٹی تھی. آج جس کو وہ آئیڈیل زمانہ کہتے تھے اس کو سو کالڈ اسٹیبلٹی کہہ رہے ہیں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آرڈر بھی جاتا رہا ہے، وہ اسٹیبلٹی بھی جاتی رہی ہے، اور ہم ڈس آرڈر میں جب وہ جا چکے ہیں اور ہمیں ایک نیا آرڈر بلڈ کرنا ہوگا. یہ بہت بڑی، یعنی جو واقعات اس جنگ میں ہو رہے ہیں، جس طرح سے امریکہ کا ڈکلائن ہو رہا ہے، سو ادھر سے فرانس یہ بات کر رہا ہے. تو دنیا تیزی کے ساتھ جب آپ کے سامنے تبدیل ہو رہی ہے. تو ویسے یہ انڈیپینڈنس کی جنگ تو سب سے بڑی خود ایران لڑ رہا ہے، تو اس بلاک میں تو ایران کو بھی ہونا چاہیے. ایران ہی تو ہے جو دنیا کو امریکہ اور اسرائیل کے چنگل سے آزاد کروا رہا ہے. تو اس بلاک میں تو سب سے بڑا اگر کوئی بنتا ہے کسی کا حصہ تو وہ ایران کا بنتا ہے. وہ تو پریکٹیکل جنگ لڑ رہا ہے. بھائی میکرون کہہ رہا ہے نا کہ کٹ پتلی نہیں ہونا چاہیے، تو ایران بھی تو یہی کہہ رہا ہے. ایران تو باقاعدہ اس کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے کہ کٹ پتلی نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ یو ای نے اچانک پاکستان سے قرضہ مانگ لیا، حالانکہ یو ای کو کوئی ضرورت نہیں ہے. $2 بلین کا یو ای کیا کرے گا؟ اور یو ای جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ $1.2 ٹریلین وہ امریکہ میں انویسٹ کرے گا، لیکن پاکستان سے 2 بلین مانگ لیے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کو ذرا دھچکا دینا ہے، ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس کو تنگ کرنا ہے، کیونکہ یو ای جو ہے وہ اسرائیل کا بیبی بن چکا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کٹ پتلی جو ہیں وہ ہیں. تو ایران تو کٹ پتلی نہ ہے اور نہ دنیا کو بھی یہی میسج دے رہا ہے کہ کٹ پتلی نہیں ہونا چاہیے. سو ایران نے جناب علی تل اویو کے اوپر اٹیک کیا ہے، ساؤتھ کے اوپر اٹیک کیا ہے. اس وقت بہت بڑے ایریا کے اوپر یعنی وائڈ سپریڈ جو ڈیمیج ہوا ہے، تل اویو سے لے کر ساؤتھ تک
بہت ساری جگہوں کے پر تباہی آئی ہے. سیورل بلڈنگ جب وہ تباہ ہوئی ہیں, ہٹ ہوئی ہیں, پاور آؤٹریج جب وہ ایریاز میں دیکھی گئی ہے. 17 ایسے مقامات ہیں جہاں پر دھماکے ہوئے ہیں, سینٹرل اسرائیل میں, ساؤتھ میں, تل ابیب میں, اور ایک جگہ پر ایک رمت گان کا جو ایریا ہے تل ابیب میں, یہاں پر ایک عمارت ڈائریکٹلی ہٹ ہوئی اور مکمل زمین بوس ہو گئی. ساری کی ساری عمارت ڈیمیج نہیں ہوئی, ساری کی ساری عمارت زمین بوس ہو گئی. پھر رمت ہوواو کا جو انڈسٹریل ایریا ہے, یہاں پر ایک بلڈنگ باقاعدہ زمین بوس ہوئی, اس پر بھی براہ راست آ کر میزائل جو ٹکرا ہے. تو کافی زیادہ ان کا ایئر ڈیفنس ہے وہ ڈیگریڈ ہو رہا ہے. 120 کیجویلٹیز پچھلے گھنٹوں میں ہوئی ہیں. 7000 سے ٹوٹل یہ گزر گئی ہیں, 7000 کراس کر گئی ہیں, اور 7 اکتوبر سے لے کر ابھی تک یہ 83,000 کیجویلٹیز اسرائیل میں آفیشلی ہیں. 83,000. اور حزب اللہ نے مرکبہ ٹینکس کو تباہ کیا ہے, اور سیریز آف دیگر آپریشن ان کی جانب سے کیے گئے ہیں. اسرائیلی گیدرنگز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.